Welcome dear friends, in this video we will discuss World Affairs MCQs from 11th April to 15th April 2023. So let's start. Question is, which incident led to the dismissal of an Indian Air Force group captain by a general court martial in India? इंडिया के एक जनरल कोर्ट मार्शल ने इंडियन एयरफोर्स का एक ग्रुप कैप्टन जो है उसको डिसमिस किया है। तो इस डिसमिसल के लिए कौन सा इंसिडेंट जिम्मेदार है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A friendly missile attack on an MI-17. एक MI-17 हेलीकॉप्टर पर उसने एक फ्रेंडली मिसाइल अटैक किया था। हुआ क्या था कि फरवरी 27, 2019 सबको याद है जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे भी अटैक करने की कोशिश की थी। तो उस दिन इंडियन MI-7 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। उसका रीज़न जो था वो यही मिसाइल अटैक था और इसमें टोटल जो है 7 लोग मरे थे, उसमें एक IAF पर्सनल भी शामिल था। नेक्स्ट इज़, how did Pakistan respond to India's plans to convene meetings linked with G20 in India-occupied Jammu and Kashmir? इंडिया इस वक्त G20 का प्रेसिडेंट है, तो इनका प्लान है कि जो G20 की टूरिज़म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी तो ये वो कंडक्ट कराएंगे इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके लिए डेट भी अनाउंस किया है कि ये कंडक्ट कराएंगे ये 22 से लेकर 24 मई 2023 को। तो इसका रिस्पांस पाकिस्तान ने किस तरह से दिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ by voicing its strong indignation of India's plans. मतलब इंडिया के इस प्लान के पाकिस्तान ने बहुत सख्ती से तनकीद की है। नेक्स्ट इज, which country's internet regulatory has introduced a new draft law that would require all new artificial intelligence AI products to undergo a security assessment before being released to the public? किस मुल्क के इंटरनेट रेगुलेटरी ने रिसेंटली एक लॉ इंट्रोड्यूस की है? उस लॉ के मुताबिक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स हैं तो पब्लिक में रिलीज़ करने से पहले वो सिक्योरिटी असेसमेंट से गुजरेगी और सिक्योरिटी असेसमेंट क्लियर होने के बाद ही वो पब्लिक में रिलीज़ होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ चाइना। नेक्स्ट इज, हु डिड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेक फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट प्लान्स टू कार्व द पावर्स ऑफ द जुडिशरी बट हैज़ रिसेंटली रिस्टोर्ड हिम टू हिज पोजीशन? आपको पता होगा कि पिछले महीने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था। उस प्लान के मुताबिक वो जुडिशरी के जो पावर्स है वो कम से कम करना चाहते थे। द रीज़न बीइंग कि उन पे जो करप्शन के चार्जेस थे तो जुडिशरी इस काबिल ना रहे कि उन करप्शन की चार्जेस की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को सज़ा करे। तो इस सिलसिले में बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट के मेंबर ने उसके इस प्लान पे क्रिटिसिज्म की, तो इस वजह से उन्होंने उसको सेक किया था। लेकिन रिसेंटली अब उसने उसको अपनी पोजीशन पर फिर से रिस्टोर किया है। तो ये बंदा कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डिफेंस मिनिस्टर याओ गैलेंट। क्वेश्चन इज, which countries are involved in the upcoming prisoner exchange scheduled to start on April 13, 2023 and related to detainees from Yemen civil war? यमन से वार के नतीजे में जो प्रिजनर डिटेन हुए थे तो 13 अप्रैल 2023 को उन प्रिजनर्स का स्वैप होगा दो मुल्क के बीच में। तो ये दो ममालिक कौन से हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यमन एंड सऊदी अरबिया। नेक्स्ट इज, when will the 32 team tournament, which is the first women's football world cup in the southern hemisphere, kick off in Sydney and Auckland? वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है ये मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरह हर 4 साल बाद मुनक़िद होता है। इसमें टोटल 32 टीमें होती है। तो इस दफ़ा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक़िद होना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है जिसका नाम सिडनी है तो उधर, और न्यूजीलैंड का एक सिटी है दैट इज़ ऑकलैंड, तो उधर इन दोनों सिटीज़ में ये मुनक़िद होगा। तो और ये सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड कप की तारीख़ में पहली दफ़ा वुमेन वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट जो है वो मुनक़िद हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि अर्थ का जो इक्वेटर है तो इक्वेटर से जो अर्थ का हिस्सा है साउथ की तरफ, दैट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कब शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ जुलाई 20, 2023। नेक्स्ट इज़, which group of professionals launched a disruptive strike in England's public health service on April 12, 2023 in a dispute over pay and working conditions? इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के किस ग्रुप के प्रोफेशनल्स ने 12 अप्रैल 2023 को एक डिसरप्टिव स्ट्राइक शुरू किया है? और ये स्ट्राइक बेसिकली शुरू हुआ है पे और वर्किंग कंडीशंस की वजह से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ डॉक्टर्स। इंग्लैंड के डॉक्टर्स का डिमांड है कि इस वक्त जो ये सैलरी ड्रा कर रहे हैं ये बहुत कम है और इसमें कम अज़ कम 35% की इंक्रीज़ चाहते हैं। नेक्स्ट इज़, वी आर डिड अ फायरिंग इंसिडेंट बाय अननोन इंडिविजुअल्स रिजल्ट
in the killing of 4 army personnel at a military station. کہا بھی ایک ملٹری اسٹیشن میں کچھ نامعلوم افراد کی فائرنگ کی وجہ سے 4 ملٹری پرسنل جو ہے وہ مر گئے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از انڈین بارڈر اسٹیٹ آف پنجاب. نیکسٹ از what is the cause of the first reported death of a Chinese woman from a rare flu virus that is not commonly found in humans. ریسنٹلی ایک چائنیز وومن کی ایک ریئر فلو وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ یہ وائرس عام طور پر انسانوں میں نہیں پائی جاتی اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے یہ فرسٹ رپورٹڈ ڈیتھ ہے. تو یہ کون سا وائرس ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از H3N8 برڈ فلو. نیکسٹ از when has Elon Musk stated that legacy blue check marks would be removed from Twitter accounts that were verified under the company's previous regime. ٹویٹر کو جب ایلان ماسک نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو کمپنی کا جو پریویس ریجیم تھا وہ بلو ٹک صرف ان لوگوں کو دیتے تھے جو کہ بہت ہی مشہور ہوتے تھے یا کوئی پولیٹیشین ہوتا تھا یا اس طرح کا اور ویل نون فگر ہوتا تھا تو اس کی ویریفیکیشن کر کے بلو ٹک اس کو دیا جاتا تھا. لیکن ایلان ماسک نے جیسے ہی ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ٹویٹر کی پالیسی چینج کی اور جو بھی $8 پے کریں گے تو صرف اس کو بلو ٹک ملے گا. تو ابھی جو پریویس ریجیم میں جنہوں نے بلو ٹک جن کو مل چکے تھے تو ابھی بھی ان کے ساتھ وہ بلو ٹکس ہے. تو ایلان ماسک کا کہنا ہے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دیا ہے کہ فلاٹ ڈیڈ لائن تک اگر انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو ان کے بلو ٹک جو ہے وہ ختم کیا جائیں گے. تو یہ ڈیٹ کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از April 20, 2023. نیکسٹ از which United States congressman has written to Secretary of State Anthony Blinken expressing concerns over democracy, human rights and rule of law violations in Pakistan. یو ایس کے کانگریس مین نے یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور رول آف لاء کی وائلیشنز کے اوپر کنسرنز ایکسپریس کیے ہیں. تو یہ کانگریس مین کون ہے جس نے یہ لیٹر لکھا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از براڈ شرمین. نیکسٹ از what is the purpose of the Iranian delegation's visit to Saudi Arabia on April 12, 2023. 12 اپریل 2023 کو ایک ایرانین ڈیلیگیشن سعودی عربیہ پہنچ گیا ہے. تو اس ڈیلیگیشن کا مقصد کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ٹو پیو دا وے فار ری اوپننگ ڈپلومیٹک میشنز. ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایران اور سعودی کے بیچ میں تو اسی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں اب چونکہ ایک سعودی وفد ایران آیا تھا تو اب یہ ایرانی وفد سعودی پہنچا ہے اور وہاں پر اپنے ڈپلومیٹک میشنز کو ری اوپن کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. نیکسٹ از which organization recently lowered its forecast for Pakistan's economic growth rate for the current fiscal year to just 0.5%. کون سی آرگنائزیشن نے ریسنٹلی اپنی جو پریڈکشن ہے پاکستان اکنامک گروتھ کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جو کرنٹ فسکل ایئر ہے تو جی ڈی پی گروتھ جو ہوگا اس میں یا اکنامک گروتھ ہوگا دیٹ ول بی 0.5%. تو دا کریکٹ آپشن ہیئر از انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پہلے 3.5% پریڈکٹ کیا تھا پھر جو ہے نا اس سے کم کیا اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر سے ایک اور پریڈکشن کی ہے کہ جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے صرف جو ہے 0.5% سے ہی اکانومی گرو کرے گی. نیکسٹ از which cricket team led by Tom Latham arrived in Lahore on April 12, 2023 to play a series of T20 internationals and one-day internationals against Pakistan from April 14 to May 7. کون سی کرکٹ ٹیم 12 اپریل 2023 کو پاکستان پہنچ گئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا کپتان کیمز ولیمسن ہے لیکن اس وقت چونکہ اس کو نی انجری ہوئی ہے تو وہ پارٹیسپیشن نہیں کر سکتا کرکٹ میں تو ٹام لیتھم کو کپتان بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیم جو پاکستان پہنچی ہے تو ان کے جو میچز شروع ہوں گے دیٹ ول سٹارٹ آن April 14 اور یہ مئی 7 تک جاری رہیں گے. اس میں ون ڈے انٹرنیشنل سیریز بھی ہوگا اور اس کے علاوہ T20 انٹرنیشنل سیریز بھی ہوگا. Question is, what term did French President Emmanuel Macron use to express that being a US ally did not mean being subservient? فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یو ایس الائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یو ایس کے ماتحت ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل ٹرم کا یوز کیا ہے تو وہ ٹرم کون سا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از وصل. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمانوئل میکرون نے اسی مہینے 5 سے لے کر 8 اپریل تک چائنا کا دورہ کیا. وہاں پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ تائیوان کے بارے میں جو فرانس اور یورپ کا سٹانس ہے تو انہوں نے وہ سٹیٹس کو مینٹین رکھی ہوئی ہے اور وہی پرانی سٹانس ہے. اس پر یو ایس نے کافی تنقید کی اور یو ایس کو فرانس کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان پسند نہیں آیا. تو اس کے جواب میں فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم کوئی وسل سٹیٹ نہیں ہے
وسط اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کوئی دوسری اسٹیٹ آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور اسی پہ آپ چلتے ہوتے ہیں. نیکسٹ از فار ہاؤ مچ ڈڈ ٹرمپ سو ہز فارمر لائر مائیکل کوہن in a US district court in Florida over his alleged breach of attorney-client privileges and confidentiality agreement. یونائٹڈ اسٹیٹس کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق وکیل مائیکل کوہن کو سو کیا ہے، اور سو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس نے اٹارنی کلائنٹ کے پریویلیجز اور کنفیڈنشیلٹی ایگریمنٹ کو بریچ کیا ہے. تو جو انہوں نے سو کیا ہے یہ کتنے اماؤنٹ کے لیے سو کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از $500 ملین. اچھا ہوا کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ آج کل ایک کیس چل رہا ہے ہش منی کا، کہ انہوں نے الیکشن کمپین کے منی سے ہش منی پے کیے تھے سٹارمی ڈینیلز کو. تو جو نیو یارک کی جوری نے ٹرمپ کو انڈکٹ کیا ہے اس کے لیے، تو اس میں جو وٹنسز تھے اس میں ایک وٹنس ٹرمپ کا پرانا لائر مائیکل کوہن بھی تھا. تو اب مائیکل کوہن نے ٹرمپ کو اسی وجہ سے سو کیا ہے. نیکسٹ از which country has indefinitely closed its embassy in Islamabad citing the security situation as the reason. کون سے ملک نے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے اپنی ایمبیسی غیر متعینہ مدت کے لیے بند کی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سویڈن. کویسچن از which two countries recently announced that they had agreed to end a long running diplomatic feud and re-establish relations. کن دو ممالک نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ ان کے بیچ جو ڈپلومیٹک جنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے، تو وہ اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ اس ڈپلومیٹک جنگ کو ختم کرے اور آپس کے تعلقات پھر سے استوار کرے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از قطر اینڈ بحرین. آپ کو پتہ ہوگا کہ 2017 میں سعودی اور قطر کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اس کے بعد سعودی کو فالو کرتے ہوئے باقی گلف کنٹریز نے بھی قطر کے ساتھ تعلقات ختم کیے تھے. سعودی نے چونکہ قطر کے ساتھ تو دوبارہ سے تعلقات استوار کیے ہیں، باقی گلف کنٹریز نے بھی استوار کیے ہیں پھر سے، لیکن بحرین واز دا لاسٹ گلف کنٹری جس نے قطر کے ساتھ ابھی تک ڈپلومیٹک ریلیشنز پھر سے اسٹیبلش نہیں کیے تھے 2017 سے ابھی تک. تو اب دونوں ممالک نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ پھر سے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کریں گے. نیکسٹ از واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دا اریسٹ آف US ایئر نیشنل گارڈزمین جیک ٹشیریا. US ایئر نیشنل گارڈزمین جیک ٹشیریا کے اریسٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از لیک آف کلاسیفائڈ ملٹری انٹیلیجنس. آپ کو پتہ ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں US کے ملٹری انٹیلیجنس کے بہت ہی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے. ایک سوشل ایپ ہے ڈسکارڈ، اس کے اوپر ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے یوکرین وار کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم انفارمیشن تھی، اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے سیکرٹ انفارمیشن تھے. تو اب انہوں نے ایک بندہ پکڑا ہوا ہے جس کا نام ہے جیک ٹشیریا. اس کو آج یعنی جمعے کے دن کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے، اور ان کا کہتا ہے کہ جیک ٹشیریا از دا ون جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس لیک کیے تھے. یہ ڈاکومنٹس اتنے اہم ڈاکومنٹس اور اتنا اہم لیک ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از دا بگیسٹ لیک آف دا ڈیکیڈ. ملٹری انٹیلیجنس کی لیک اگر دیکھے جائے تو دس از کنسیڈرڈ ایز دا بگیسٹ لیک. نیکسٹ از which Pakistani personality has been placed among the Times 100 most influential people of 2023. ٹائمز نے ریسنٹلی ایک لسٹ جو ہے وہ ریلیز کی ہے دا ٹائمز 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل آف 2023 کے نام سے. تو اس لسٹ میں ایک پاکستانی پرسنالٹی بھی ہے، تو وہ کون ہے؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج سینیٹر شیری رحمان. اور اس کا اس لسٹ میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ سینیٹر شیری رحمان کی جو خدمات ہے اور جس طرح سے یہ ایکٹیو ہے، تو اسی وجہ سے اس کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے. نیکسٹ از what is the amount of bilateral financial support that the United Arab Emirates UAE has committed to the International Monetary Fund IMF for Pakistan. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو بائیلیٹرل فائنانشل سپورٹ کے لیے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ کمٹ کیا ہے IMF کو. تو یہ اماؤنٹ کتنا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از $1 بلین. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان اور IMF کے بیچ میں اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں IMF کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے. IMF نے بہت سارے شرائط رکھے ہیں، اس میں سے کچھ شرائط یہ بھی ہے کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہے وہ گارنٹیز دے دے. تو اس سلسلے میں اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے $1 بلین کمٹ کیے ہے IMF کو پاکستان کے بائیلیٹرل فائنانشل سپورٹ کے لیے. کویسچن از ہو از دا جاپانیز پرائم منسٹر ہو اسکیپڈ انہارمڈ آفٹر اے سسپیکٹڈ اسموک بام واز تھرون ایٹ این آؤٹ ڈور اسپیچ ان ویسٹرن جاپان آن April 15, 2023. آج یعنی 15 اپریل 2023 کو جاپان کا پرائم منسٹر ایک سپیچ کے دوران جو کہ وہ ویسٹرن جاپان میں ایک آؤٹ ڈور سپیچ دے رہا تھا، اس پر کسی نے سسپیکٹڈ اسموک بم پھینک دیا.
لیکن اس کی خوش قسمتی رہی کہ اس کو کوئی جانی نقصان ہوئے بغیر وہاں سے بچ نکلا. تو یہ پرائم منسٹر جاپان کا کون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از فومیو کشیدا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو کہ جاپان کا پچھلا پرائم منسٹر تھا شینزو آبے، اس پر بھی کسی نے حملہ کیا اور اس کو اس حملے میں اساسینیٹ کیا گیا تھا. نیکسٹ از وچ کورٹ اپرووڈ دا کی ایلیمنٹس آف پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرونز پینشن ریفارم ان فرانس thereby paving the way for him to implement the unpopular changes that have sparked months of protest and strikes. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمانوئل میکرون نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک بل انٹروڈیوس کیا تھا جس کا نام تھا پینشن ریفارم بل. اس ریفارم بل کے ذریعے انہوں نے جو پینشن ایج تھی دیٹ واز انکریز فرام 62 ٹو 64 اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریفارمز اس میں ساتھ تھے جو کہ لوگوں کو نامنظور تھے. لوگوں نے اس کے خلاف بہت سارے پروٹیسٹ کیے، اسٹرائکس کیے، لیکن ابھی ایک کورٹ نے جو ہے پریزیڈنٹ کے اس بل کو اپروو کیا ہے. تو فرانس کے کون سے کورٹ نے اس بل کو اپروو کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از فرانس کنسٹیٹیوشنل کورٹ. نیکسٹ از what did French President Emmanuel Macron do to the bill to raise the state pension on April 15, 2023 after approval from the France Constitutional Court? 14 اپریل 2023 کو فرانس کے کنسٹیٹیوشنل کورٹ نے ایمانوئل میکرون کا جو پینشن ریفارم بل تھا اس کو اپروول دی تھی. تو 15 اپریل 2023 کو فرانس کے پریزیڈنٹ نے اس بل کے ساتھ کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سائنڈ. فرینچ پریزیڈنٹ نے اس بل کو سائن کیا ہے اور الٹیمیٹلی یہ بل بہت سارے اسٹرائکس اور بہت سارے پروٹیسٹ کے باوجود ایک لا بن گئی ہے. اور اسی بل کی وجہ سے، ان اسٹرائکس کی وجہ سے فرینچ پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تاریخ کے بہت ہی کم سطح پہ پہنچ گئی ہے. نیکسٹ از what incident did the ex-governor of occupied Kashmir Satya Pal claim that the Indian PM wanted to blame Pakistan for and hide key facts about from the public? کس انسیڈنٹ کے بارے میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ایکس گورنر ستیہ پال نے کلیم کیا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اس انسیڈنٹ کی وجہ سے پاکستان کو بلیم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حقائق بھی ہیں جو کہ وہ پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پلوامہ اٹیک. آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں پلوامہ اٹیک کی وجہ سے انڈین پیرا ملٹری فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے. نیکسٹ از آن وچ ڈیٹ از ورلڈ شاگز ڈیزیز ڈے آبزروڈ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ شاگز ڈیزیز؟ شاگز ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کس دن کو ورلڈ شاگز ڈیزیز ڈے آبزرو کیا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از اپریل 14. شاگز ڈیزیز کاز ہوتی ہے ایک پیراسائٹ کی وجہ سے جس کا نام ہے ٹریپانوسوما کروزی، اور یہ زیادہ تر لیٹن امریکہ میں ہی پایا جاتا ہے. شاگز ڈیزیز کو ڈسکور کیا تھا ایک ڈاکٹر نے جس کا نام تھا شاگز، اور اسی وجہ سے اس کو شاگز ڈیزیز کہا جاتا ہے. سب سے پہلی دفعہ ورلڈ شاگز ڈے آبزرو کیا گیا تھا 14 اپریل 2020 کو، اور 14 اپریل 2020 کے بعد ہر سال 14 اپریل کو ورلڈ شاگز ڈیزیز ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. نیکسٹ از what is the estimated death toll from an air strike that occurred on April 13, 2023 in a central Myanmar village? 13 اپریل 2023 کو میانمار کے گورنمنٹ نے میانمار کے ایک سینٹرل ویلیج میں کچھ پروٹیسٹرز پر ایک ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کروایا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ 100 کے قریب بندے مر چکے ہیں اس میں. لیکن ابھی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ابھی اسٹیمیٹڈ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کتنا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 171. آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 1, 2021 میں میانمار کے ملٹری نے آنگ سان سوکی کے گورنمنٹ کو سیک کیا اور وہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ اسٹیبلش کی. تب سے وہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے اور کسی بھی اپوزنگ وائس کو وہ نہیں مانتے، اور دیٹ از دا ریزن کہ انہوں نے یہ ایئر اسٹرائک بھی کنڈکٹ کروایا ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.